वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, और इसके साथ ही जो सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे भाई अरशद शरीफ की मैयत जो है वो कीनिया से पहले कतर पहुंची, दोहा, और फिर दोहा से कल रात कोई 1-2 बजे जो थी वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई, और उसके बाद मैयत को लवाकीन ने रिसीव भी किया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च में इमरान खान ने पिछले दिनों ये कहा था कि उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि इलेक्शन के हवाले से उनको कोई तारीख दी जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रेजिम चेंज जो पाकिस्तान में किया गया था, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि जिस तरह से जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब में 20 नशिस्तों के ऊपर, और फिर जिस तरह से इमरान खान ने कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की थी, 7 नशिस्तों पर वो अकेले खड़े हुए थे, और पीडीएम के यानी कि 12-13 जमातें जो हैं उनके उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने अकेले ही मैदान मारा। पाकिस्तान की सियासी तारीख में उन्होंने एक तारीख रकम की कि एक पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान वो बन गए जिन्होंने 6 हलकों के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में तमाम जो उनकी मुखालिफ जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, इन सब को उन्होंने अकेले ही शिकस्त दी। बल्दियाती इंतखाबात जो थे वो कराची में होने थे, लेकिन वो फिर मुलतवी कर दिए गए। और इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि जिस तरह से ये जो हुकूमत 6 महीने पहले लाई गई, किस तरह से बैरूनी साजिश के ज़रिए से इसको कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, और फिर उसके बाद जिस तरह से महंगाई हुई, 45% तक महंगाई जो थी वो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई, बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, इससे आम आदमी पिस कर रह गया। और ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों के ऊपर जिस तरह से आवाम की चीखें निकली, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के जो गैर मुल्की रिजर्व्स हैं, ज़खायर हैं, यानी कि डॉलर जो थे उसमें बहुत कमी आई। तकरीबन इस वक्त 7.5 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पड़े हैं। पाकिस्तान के लिए जो आलमी इदारे हैं माशी रेटिंग के, उन्होंने भी पाकिस्तान की माशी रेटिंग को कम किया। जो पाकिस्तान ने आलमी बॉन्ड्स जारी किए गए थे उनकी भी पेमेंट अब ड्यू होने जा रही है। इसके साथ ही सैलाब के हवाले से जो तखमीना लगाया गया था वो 30 अरब डॉलर का लगाया गया था, और अभी तक बैरूनी इमदाद जो थी उसमें कोई बड़ी पेशरफ जो थी वो देखने में नहीं आई है। अगले महीने एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का मंसूबा जो है वो किया गया है, लेकिन इमरान खान जो थे वो ये अब मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि उनसे ये तो कहा गया कि इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, इस पर रजामंद हो गए थे, लेकिन इमरान खान तारीख मांग रहे थे कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, यानी कि असम्बलियां कब तहलील की जाएंगी। इसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। पसे पर्दा जो बातचीत हुई थी जिसमें ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया था, लेकिन उसके हवाले से भी कोई खातिर खा पेशरफ जो थी वो हमें नजर नहीं आई। इसी तरह से हुकूमत और इमरान खान की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान, जिसमें परवेज खटक का नाम सर फहरिस्त आ रहा है, उनके साथ भी हुकूमती हलकों के राब्तों की इतलात थी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो अयाज सादिक हैं उन्होंने उनके राब्तों के हवाले से आई थी माफ कीजिएगा। तो दोनों तरफ से इसकी तरदीद नहीं की गई, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो 6 महीने के अंदर बैरूनी इमदाद की बात की जा रही थी कि 3 अरब डॉलर इस मुल्क से आ जाएंगे, 1 अरब डॉलर इस मुल्क से आ जाएंगे, उसमें भी कोई पेशरफ्त हमें नजर नहीं आई। और चीन की जानिब से जो पाकिस्तान में चंद अरब डॉलर रखवाए गए हैं उन्होंने उसको रोल ओवर कर दिया, और सऊदी अरब से जो 3 अरब डॉलर लिए थे उस पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो रखे गए थे उसको भी एक्सटेंड कराने की बातचीत हुई थी।
لیکن پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی ہمیں اس وقت پازیٹو یا آپ یہ کہہ لیں کہ مثبت اشارے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت۔ اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ایکومولیٹ ہوئیں عوام میں۔ موجودہ جو 13 جماعتوں کی حکومت ہے اس کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ جی ہاں، چاہے وہ ضمنی انتخابات تھے 20 نشستوں پہ پنجاب میں، جو کہ پی ٹی آئی نے کافری کے ساتھ مل کر دوبارہ اپنا اقتدار وہاں پر قائم کیا، اور اس طرح سے پنجاب میں، کے پی کے میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ عمران خان نے اعلان کیا کل ایک پریس کانفرنس کر کے کہ وہ جمعے کو لاہور سے لبرٹی مارکیٹ جو ہے وہاں سے 11 بجے دن کو لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، اور چند روز کے بعد یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ یہ جو لانگ مارچ عمران خان کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لانگ مارچ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوگا تو پھر وہ کہاں پر ہوگا؟ اس وقت اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہاں پر کنٹینر جو ہیں اسلام آباد کے مین جو داخلی راستے ہیں ان کے اوپر بڑی تعداد میں تقریباً 2000 کنٹینر جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی جب میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں تو اس سے بھی کئی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں، وہاں پہ ایک سرمایہ کاری کی میٹنگ میں شرکت کے لیے وہ گئے تھے، اور یہ خبریں بھی آئی تھی کہ جی 12 ارب ڈالر کی سعودی عرب کی جانب سے شاید آئل ریفائنری کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلے بھی سعودی عرب کی جانب کے حوالے سے اس طرح کی خبریں پاکستانی میڈیا میں چھپیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک پروپیگنڈا اور گمراہ کن خبریں تھیں۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس پیشرفت جو تھی وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اب عمران خان کا مقصد لانگ مارچ کا یہ ہے کہ وہ عام انتخابات کی تاریخ چاہتے ہیں، اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دباؤ بڑھانا ہے انہوں نے، اور اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ الیکشن سے فرار حاصل کر رہی ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت کوئی نہیں ہے، اور عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ جو سینئر صحافی ارشد شریف کا اندوناک قتل کا واقعہ کینیا کے دارالخلافے نیروبی میں پیش آیا، اس کے حوالے سے بھی پوری قوم شدید غم و غصے میں ہے اس وقت کہ کس طرح سے انتہائی ظالمانہ طریقے سے ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، ان کو اپنے ملک سے جانا پڑا۔ جو انتہا درجے کے محب وطن تھے، پاکستان سے ان کی محبت پر کسی بھی طرح سے، ان کی حب الوطنی پر کسی بھی طرح سے کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ ہر وقت سینے پر وہ اپنے پاکستان کا جھنڈا جو تھا، قومی پرچم، اس کا بیج لگا کر رکھتے تھے، چاہے وہ اپنا جب پروگرام کرتے تھے یا کوئی بھی انٹرویو کرتے تھے تو پاکستان سب سے پہلے ہوتا تھا، یعنی پاکستان کے مفادات کے خلاف وہ قطعی کسی بھی صورت میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو بیرونی سازش کے ذریعے ریجیم چینج آپریشن ہوا، ارشد شریف اسی کے اوپر تحقیقات کر رہے تھے، اور کس طرح سے یہ ریجیم چینج ہوا۔ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، بڑے بڑے جو لوگ اس وقت اقتدار میں آ گئے ہیں، ان کو ایکسپوز وہ کر چکے تھے اور مزید ان کو کرنے جا رہے تھے۔ کرپشن کے کیسز ہوں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں، ڈاکومنٹ کے ساتھ ارشد شریف نے پاور پلے جو ایئر وائی نیوز پر وہ اپنا پروگرام کرتے تھے اس میں ثابت کیا۔ قوم کو انہوں نے حقیقت سے آگاہ کیا۔ بہت زیادہ سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولر اتھارٹی کی بندشیں، ان کے نوٹسز، اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو پرچے کیے گئے، کرمنل کیسز کیے گئے، اور آخر میں سیڈیشن کا کیس وہ ہارٹ بریکنگ تھا، یعنی کہ ان کے اوپر بغاوت کا، غداری کا مقدمہ جو تھا وہ قائم کرنے کا کیس جو تھا وہ کیا گیا، ان کے اوپر پرچے دیے گئے۔ عدالتوں سے وہ انصاف کی امید رکھتے تھے، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے متعدد درخواستیں بھی دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی آرڈر موجود تھا کہ اسٹے آرڈر تھا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن پاکستان کے اندر جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، جس میں چاہے عمران ریاض ہوں، چاہے وہ آصف فاروقی ہوں، بول نیوز کے، اسی طرح سے خاور گمن ہوں، عارف حمید بھٹی ہوں، صابر شاکر ہوں، ان تمام کو بہت شدید قسم کا دباؤ اور بندشوں کا اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ ارشد شریف جو تھے وہ بھی اسی طرح کی ایک صورتحال میں پھنس چکے تھے، اور ان کے اوپر بھی اسی طرح سے
ماورائے آئین ماورائے قانون اقدامات کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی تھی۔ وہ قوتیں کون تھی؟ وہ قوتیں اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا سمجھتی ہیں۔ اسی لیے ارشد شریف کو، جیسا کہ عمران خان نے خود کہا کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ملک سے چلے جائیں، آپ کو جان کو خطرہ ہے۔ اور اب عمران خان کے اس بیان کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ دفتر خارجہ سے ایک خط پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے متحدہ عرب امارات کو لکھا کہ ارشد شریف کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے یا ان کو وہ ملک بدل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے ابھی تک بلاول بھٹو کی تو کوئی تردید سامنے نہیں آئی، لیکن شرجیل میمن جو تھے آج بڑے اچھل کود کر رہے تھے اور اس حوالے سے بیانات دے رہے تھے۔ ان کو بڑا اعتراض تھا کہ عمران خان نے یہ کیوں نہیں کیا، عمران خان نے وہ کیوں نہیں کیا۔ بڑے ان کے فضول قسم کی جو توجیہات تھی وہ پیش کر رہے تھے، اور عمران خان کو وہ یہ الزام دے رہے تھے کہ جی آپ ارشد شریف کے قتل کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا کہ بے نظیر بھٹو کا جب اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو عمران خان نے اس کی مذمت کی تھی، ارشد شریف نے اس کی مذمت کی تھی، ارشد شریف نے اسپیشل ڈاکومنٹری بنائی تھی اس کے اوپر۔ آپ کو یاد نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس لیے یاد نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ حرام خور ہیں، کرپشن میں انوالو ہیں، اس لیے ان کو صرف اپنے مفاد سے غرض ہے۔ ان کی چاہے لیڈر اس دنیا سے چلی جائے، بھول بھال گئے ہیں سب کچھ۔ تو اس وقت جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، جو ضمانتوں کے اوپر ہیں، وزیر اعظم سمیت کابینہ کے 60% لوگ ضمانت کے اوپر تھے اور وہ اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے، تو ظاہر ہے کرپشن کے خلاف مقدمات نے کہاں سے نتیجہ خیز ہونا تھا۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ارشد شریف کو ملک سے جانا پڑا۔ میں ان کا استقبال والہانہ طریقے سے پھولوں کے ساتھ اور ایک زبردست قسم کے استقبال کی، ان سے میں نے چند دن پہلے جب بات کی تھی تو میں اس کی کر رہا تھا کہ آپ انشاءاللہ جلد واپس آئیں گے۔ ارشد شریف نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ بہت اب تنگ ہو چکے ہیں، 44 دن بیچ میں گزر چکے ہیں، تو اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا انشاءاللہ وہ دل جلد آ رہا ہے، لیکن یہ بالکل مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کی میت آئے گی۔ میری جو کیفیت تھی میں آپ دیکھ چکے ہیں، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ ابھی بھی جب بھی میں ان کی ساتھ بیتے لمحوں کو یاد کرتا ہوں، ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل پھٹ پڑتا ہے، آنسو رکتے ہی نہیں ہیں اور ابھی بھی نہیں رک رہے۔ ارشد شریف کا اس وقت پوسٹ مارٹم جو ہے پمز میں جاری ہے اور یہ وجوہات جانی جائیں گی کہ ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا۔ جو اس وقت شواہد سامنے آ رہے ہیں اور جو رپورٹس کینیا سے آ رہی ہیں، وہاں کا میڈیا جو بتا رہا ہے اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ارشد شریف کو کلوز رینج سے یعنی کہ بہت قریب سے ان کو مارا گیا۔ ان کو ایک گولی ادھر سے ماری گئی ہے اور ایک گولی ان کو سائڈ سے لگی ہے، اور یہ کہ ملٹیپل گولیاں سے ان کے اوپر فائر کی گئی، یہ کینین میڈیا رپورٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ حقائق جو ہیں یہ بعد میں پتہ چلیں گے، کیونکہ وقار اور خرم جو پاکستانی دو بھائی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے جن کے پاس ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی جو کیا سرگرمیاں تھی اور وہ کیا جانتے ہیں، ان کے پاس کیا حقائق ہیں، وہ زندہ ہیں اور ڈرائیور بھی زندہ ہے۔ صرف ارشد شریف کو گولیاں لگیں اور یا گاڑی کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گولیاں چلائی گئیں۔ اب کیونکہ کینیا اور نیروبی کے اندر وہاں پہ کوئی چشمدید گواہ تو صرف یہی 3 لوگ ہیں، جو ڈرائیور تھا اور وہ تھا، یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے، UN کے تحت کی جائے، یہاں سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی پاکستان کا جا رہا ہے وہاں پر، لیکن ارشد شریف کو جنہوں نے قتل کیا انہوں نے تو کینیا کی پولیس نے ذمہ داری لے لی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم قانون میں کہتے ہیں ایبیٹرز، یعنی کہ شریک جرم کون تھے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس جرم کی اندر اعانت کی، یہ تحقیقات سے پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ جمعے کو شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ جب کوئی ایسی حکومت آئے گی، کیونکہ اسی حکومت نے ارشد شریف کے خلاف بے شمار مقدمات کیے تھے، ARY کی بندش ہوئی، ارشد شریف کو ARY چھوڑنا پڑا یا ان کو نکالنا پڑا، جو بھی کچھ تھا یہ سب کا سب جو تھا حکومتی دباؤ کے تحت ہوا، اور پاکستان کے اندر میڈیا جس طرح سے اس وقت پچھلے کئی مہینوں سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ 93 سے اب تک پاکستان میں تقریباً 100 صحافی جو تھے وہ اپنی جان سے گئے،
اور کسی بھی تحقیق کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا. اسی طرح سے کینیا میں 2 جرنلسٹ کرپشن کے خلاف جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے تھے وہ بھی قتل کیے گئے اور ان کی بھی کوئی تحقیقات جو تھی آج تک منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی. عمران خان کا لانگ مارچ اسی لیے ہے کہ وہ حقیقی آزادی رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. اگر موجودہ حکومت کو نئے الیکشن کی تاریخ پر وہ مجبور کر پائے اور یہ نظام ختم ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے اور ان تک قانون کی جو دسترس ہے وہ پہنچے گی، قانون کی گرفت میں وہ آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جو موجودہ حکومت لڑائی کر رہی ہے کہ نومبر میں ایک اہم تقرری ہونے جا رہی ہے نئے آرمی چیف کی، اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ جو اگر رجیم چینج یا یہ حکومت چلی جاتی ہے تو پھر نئے آرمی چیف کی تقرری کیسے ہوگی. اور کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جو فوج میں 12 پروموشنز ہوئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر، اس کے بعد جو صورتحال پاکستان میں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ مزید اپنی جو فرائض ہیں وہ جاری رکھیں. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ وہ بڑے معتبر فورمز کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ 5 ہفتے کے بعد سبکدوش ہو رہے ہیں اور ان کو اگر ایکسٹینشن کی پیشکش کی گئی تو وہ نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ اس قسم کی کوئی آفر کو قبول کریں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.